This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर काला बाग डायरेक्टरेट, एक काबिल माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल के आज के प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इससे पहले प्रोग्राम में मैंने ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे, जिसे हम ग्राउंड वाटर रिज़र्वायर कहते हैं, उसकी अहमियत और वो मुख्तलिफ़ अवामिल जिससे ये ज़ख़ीरा मार्द वजूद में आता है और उसे मेंटेन किया जाता है, और फिर उसमें जो ट्यूबवेलों का जो किरदार है उस पर हमने बात की थी। आज मैं इस प्रोग्राम में दूसरे हिस्से में ट्यूबवेलों के हवाले से जो हमारी इरिगेशन है उसके और दूसरे पहलुओं के ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि वो भी इतने ही अहम है जितना कि हमने पहले हिस्से में जो बात की थी, गुफ्तगू की थी। नाज़रीन, आपके इल्म के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1950 की दहाई में, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले, यह पाकिस्तान जब मार्द वजूद में आया तो उस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ चंद सौ ट्यूबवेल थे, चंद सौ ट्यूबवेल थे, 1000 भी नहीं थे। और आप हैरान होंगे कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल्स, जो कि ज़्यादातर पंजाब और सिंध में हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनसे तकरीबन हर साल 40 से 45 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो पंप आउट किया जाता है दरियाई पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि ये जो ट्यूबवेल का जो पानी है ये इस कदर महंगा है कि अगर आप जो 15 से 20 फुट पर जो आपकी अगर ज़ेरे ज़मीन पानी अवेलेबल है और आप 1 क्यूसेक का पंप लगाते हैं, क्यूसेक पानी उस पर से हासिल करते हैं, तो 1 घंटे या 1 दिन में जितना पानी आप लेते हैं वो जो नहर का जो पानी है उतना पानी, उससे तकरीबन 12 गुना वो उसकी कीमत बढ़ती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर यही पानी की सतह, अगर यही ट्यूबवेल अगर आप 70 या 80 फुट जहां ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा है, जहां डिप्रेस हो गई है हमारी जो ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है, वहां से 1 क्यूसेक पानी जो है वो, जो मैंने पहले बताया, 15 से 20 फुट की सतह से 1 क्यूसेक पानी लेने से 7 गुना बिजली का खर्चा पड़ता है। तो आप ये देखें कि उन इलाकों में जहां पानी की सतह 70-80 फुट तक पहुंच गई है, वहां का जो पानी है, ट्यूबवेल का जो पानी है, वो नहर के या दरिया के पानी का कितने गुना महंगा पड़ता है। और फिर ये देखें कि वो जो पानी है जो हम ट्यूबवेल से लेते हैं, उस पानी की वो ज़रखेज़ी
بالکل نہیں ہوتی جو کہ نہری پانی کی، دریائی پانی کی جو زرخیزی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے نمکیات شامل ہوتے ہیں، سیلینٹی اس میں آ جاتی ہے، اور جب متواتر آپ ٹیوب ویل کا پانی لگاتے ہیں زمینوں کو، تو اس سے زمینوں کی جو فرٹیلیٹی ہے، زمینوں کی جو زرخیزی ہے، اس کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اگر آپ نے ٹیوب ویل کے پانی کو چیک نہیں کروایا، اگر اس کی کوالٹی کو اگر آپ نے چیک نہیں کروایا، جس زمین میں آپ پانی لگا رہے ہیں اگر آپ نے اس کی کوالٹی کو چیک نہیں کروایا، اور کون کون سے وہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ ٹیوب ویل کے پانی اور کی کوالٹی اور جو زمین کی جو سیل کی جو کوالٹی ہے اس میں اہمیت رکھتے ہیں. مثلا سوڈیم ایبزارپشن ریشو SCR جسے کہتے ہیں، الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی جو ٹیوب ویل کے پانی کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیوب ویل کا پانی ہم لگا رہے ہیں وہ کتنی اس میں سیلینٹی ہے. یہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے جو اس کی سیلینٹی ہے کا ایک اور بھی ہے پی ایچ ویلیو، جو سیل کی پی ایچ ویلیو ہے اور جو ٹیوب ویل کے پانی کی جو پی ایچ ویلیو ہے اس کا کیا صورتحال ہے. لیکن ہمارے کسان کو، عام کسان کو، شاید جو زیادہ انلائٹنڈ یا پڑھے لکھے جو کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، وہ تو اس چیز سے ان میں تو اویئرنیس ہوگی کہ وہ جب جہاں بھی ٹیوب ویل لگاتے ہیں تو ٹیوب ویل کے پانی کو باقاعدہ وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور جو جس زمین میں وہ پانی لگانا ہے اس کی جو کیمسٹری ہے اس کو بھی چیک کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ماہرین جو ہیں ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق نہر اور ٹیوب ویل کے پانی کو مکس کر کے ایک خاص ریشو میں جو کہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے مطابق پانی کو لگایا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو عام کسان ہیں، میں سمجھتا ہوں 80-90% کسانوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ٹیوب ویل کے پانی کی کوالٹی اور سیل کی کوالٹی کا کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے. ہم اندھا دھند جو ہے جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ ٹیوب ویل لگا لیتا ہے اور وہ پانی لگانا شروع کر دیتا ہے اپنی زمینوں کو، جس سے یہ ہوتا ہے کہ 10-15-20 سال کے بعد جب وہ مسلسل وہ پانی بغیر کسی کیمیکل انالیسس کے یا ٹیسٹ کے وہ پانی لگتا رہتا ہے تو اس سے زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور پیداوار جو ہے بڑھتی ہے. تو جہاں ایک طرف پیداواری جو لاگت ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اس میں ٹیوب ویل متواتر چلانے سے، وہاں دوسری طرف جو ہے ہماری جو زمین کی زرخیزی ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے. تو ٹیوب ویلز جو ہیں مجبوری ہے ہماری، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری مجبوری ہے کیونکہ دریائی پانی کی کمی ہوتی ہے، نہری پانی نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ ربی کی فصل میں ہمیں 40 سے 45 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہمارے کسانوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ٹیوب ویل کا پانی ایک تو بہت مہنگا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں بہت مہنگا ہے، لیکن اس کی جو کیمیکل جو انالیسز ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے کسان بھائیوں کو کہ وہ فوراً جنہوں نے ابھی تک اپنے ٹیوب ویلوں کی جو کیمسٹری ہے، ان کے پانی کی جو کوالٹی ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کروایا، اور جو اپنی جو سیل ہے جہاں پانی لگا رہے ہیں اس کو ٹیسٹ نہیں وہ فوراً ٹیسٹ کروائیں، اور ماہرین جو سائنٹسٹ ہیں ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق نہر پانی کو مکس کر کے ایک خاص ریشو میں استعمال کریں. نمبر 2، حکومت سے، حکمرانوں سے میری یہ استدعا ہے کہ
خدا را ہماری قوم کی معیشت جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ ہماری زراعت، ہماری ایگریکلچر، ہمارا کسان، اس کی معیشت پوری دنیا میں، دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، حالانکہ وہاں بڑے سائنٹیفک طریقے سے ایگریکلچر ہوتی ہے، پانی کی اپلیکیشن بھی بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہوتی ہے، جو کہ حکومتوں نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی ہے کہ جہاں ہمارے کسان کی جو ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ قابل برداشت ہو۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے، ہماری حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ یورپی ممالک میں، امریکہ میں، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر ایک قومی معیشت کا ایک سیکٹر جس میں سبسڈیز دی جاتی ہے تمام انپٹس میں، ایگریکلچر کی تمام انپٹس میں، چاہے وہ کھاد ہو، چاہے وہ بیج ہو، چاہے وہ پانی ہو، قوم کے لیے خوراک کا جو ذریعہ ہے، خوراک کا جو ریسورس ہے، اس کو سبسڈائز کیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملک کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ نہایت ضروری ہے، حکومت سے میری یہ استدعا ہے کہ خدا را آپ نے ایک طرف تو ڈیم تو نہیں بنائے، ہمارے کسان کو کیوں ٹیوب ویل چلانا پڑا، 6 لاکھ ٹیوب ویل کیوں لگانے پڑے، 40 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے کیوں پمپ آؤٹ کرنا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے۔ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ سمندر میں ڈال رہے ہیں ایوریج، ڈیم نہیں بنا رہے۔ وہ پانی جو سستا ترین ہے اور جو زرخیز ترین پانی ہے وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں، جبکہ زمین سے 40 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہمارا کسان پمپ آؤٹ کرنے کے لیے مجبور ہے، اور وہ پانی ہے جو کہ مہنگا ترین ہے اور جو کہ اتنا زرخیز بھی نہیں ہے جتنا دریا کا پانی ہوتا ہے۔ تو خدا را اگر آپ کی پالیسیوں سے، حکومت کی پالیسیوں سے اگر کسان مجبور ہے ٹیوب ویل چلانے کے اوپر، تو کم از کم اسے جو بجلی ہے وہ تو آپ سبسڈائز کریں۔ اگر مفت نہیں دیتے، انڈیا نے راجستھان میں کسانوں کو مفت بجلی دے کر راجستھان کو جو ہے وہ باغوں کا علاقہ بنا دیا ہے، مفت بجلی دے کر۔ اور ہم کیا کریں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے کہ وہ ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے فلیٹ ریٹ ہوا کرتا تھا جس سے کچھ فائدہ تھا، لیکن اب وہ بھی ختم ہے۔ تو یہ نہایت ضروری ہے، میری حکمرانوں سے میری استدعا ہے کہ وہ ہمارے کاشتکار کے اس مسئلے کو سمجھیں، اس کا احساس کریں، اور سبسڈی جب تک نئے ڈیمز نہیں بنتے، چونکہ ٹیوب ویل اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک نئے ڈیمز نہیں بنیں گے۔ تو اسی حوالے سے میں پہلے پروگراموں میں بھی یہ بات کر رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے کہ مجھے ہر پروگرام کے اندر یہ بات کہنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور ہمارے پانی کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم وہ پانی جو قدرت نے ہمیں دیا ہے اور جو ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، وہ پانی، اس کے لیے ہم ڈیمز بنائیں۔ اس پانی کو، جو کہ اتنا قیمتی پانی ہے کہ ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ پانی جو کہ امریکن اسٹینڈرڈ کے ساتھ 1 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے وہ $2 بلین کی ایگریکلچرل اکانومی کے برابر ہے۔ تو 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں ضائع کریں ہیں۔ $60 بلین، یعنی امریکن اسٹینڈرڈ کے مطابق $60 بلین اگر ہم اپنی جو ہے واٹر ایفیشنسی کو بھی لگا لیں، 1/3 کر لیں اس کی، تو وہ بھی $20 بلین، $20 بلین کا پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، لیکن ڈیمز نہیں بنا رہے۔ اگر ہم نے ڈیمز بنائے ہوتے
اور یہ پانی ہم ذخیرہ کیا ہوتا تو ذمہ داروں کو صرف 8 یا 10 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پڑنی تھی ہماری جو ربی کی اور خریف کی جو فصلوں کی جو شارٹ فال ہے، جو کمی ہے. اگر ہم 30 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ کر لیں، ڈیم بنا لیں، 4-5 ڈیم بنا لیں، کالا باغ ڈیم 6 ملین ایکڑ فٹ کا ہے. اگر ہم ہمارے پاس اتنی ڈیم سائٹس ہیں، اگر ہم 30 ملین ایکڑ فٹ 5-6 ڈیم اور بنا کر لیں تو غالباً ہمارے کسان کو ٹیوب ویل چلانے کی ضرورت بھی نہ پیش ہے. اگر آئے گی بھی صحیح تو وہ تقریباً اس کا موجودہ جو ہماری پیج ہے اس کا تقریباً 1/4 ہوگی. تو یہ میں برسرے تذکرہ چونکہ ٹیوب ویلوں کی بات ہو رہی ہے تو ٹیوب ویلوں کے ساتھ یہ ڈیم کا مسئلہ بھی نہایت اہم ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ ڈیمز بنائے جائیں. ہماری معیشت کا، ہماری زرعی معیشت کا، ہمارے کسان کی معیشت کا جو حل ہے وہ ڈیمز میں ہے. ڈیمز بنیں گے، پانی سستا پانی ملے گا زمیندار کو، بجلی سستی بجلی ملے گی، اس کی پیداواری لاگت کم ہوگی، اور ہمارے کسان کی اور ہمارے ملک کی جو زرعی معیشت ہے وہ ترقی کرے گی. اور ہمیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں پچھلے سال گندم جو ہے وہ درآمد کرنی پڑی، امپورٹ کرنی پڑی رشیا سے اور دوسرے ملکوں سے. حالانکہ ہمیں تو ہماری زراعت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زمین دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پانی دیا ہے، ہمیں تو اس قابل ہونا چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے، گندم ایکسپورٹ کرتے، چاول ایکسپورٹ کرتے، ہم چینی ایکسپورٹ کرتے، ہم مطلب ہے کہ کاٹن ایکسپورٹ کرتے یا کاٹن پروڈکٹس جو ہے وہ کرتے. لیکن ہم کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے پچھلے سال. تو یہ اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ٹیوبویلز بھی ہیں. ٹیوبویلز کی معیشت جو ہے وہ بہت مہنگی معیشت ہے اور ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. ٹیوبویل سے متعلق جو دوسری بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری یہ اوور پمپنگ جو ہے، یہ اسے کہتے ہیں واٹر مائننگ ٹیوب ویلوں کے ذریعے. جب ہم زمین کے زیر زمین پانی کو ان ریگولیٹڈ طریقے سے بغیر کسی کنٹرول کے، جیسے کہ اب ہو رہا ہے، جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اس جو ہے ٹیوب ویل واٹر مائننگ کے اوپر، اس کی وجہ سے ہماری صرف یہ نہیں ہو رہا کہ ہماری زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ گر رہی ہے اور پمپنگ جو ہے وہ بہت مہنگی ہو رہی ہے. اس سے ہماری جو گراؤنڈ واٹر کی جو کوالٹی ہے وہ بری طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے. اور سیلائن علاقوں سے جب میٹھے علاقوں سے پانی پمپ آؤٹ ہو جاتا ہے تو سیلائن علاقوں سے پانی فلو کر کے اس میٹھے پانی کو جو ہے وہ کڑوا کر دیتا ہے، اس کی کوالٹی کو وہ خراب کر دیتا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں یہ چیز ہو چکی ہے کہ واٹر مائننگ جو ہے، جو زیر زمین پانی کی جو پمپیج ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اس کے متعلق ریگولیشنز بنائی جائیں. ہم لوگ لاپرواہ ہیں کہ ہم نے وضو کرنا ہو تو ٹیوب ویل چلا لیتے ہیں وضو کرنے کے لیے. اب وضو کرنے کے لیے ایک لوٹے پانی کی سے بھی وضو ہو سکتا ہے، ہم ایک بالٹی پانی سے بھی نہا سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے یہ کتنا قیمتی ہے. ہم لوگ ٹیوب ویل چلا کر وضو کرتے ہیں، ہم ٹیوب ویل چلا کر ہم نہاتے ہیں، ہم ٹیوب ویل چلا کر کپڑے دھوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایون ہمارے جو کسان جو کھیتوں میں جو پانی لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو، اب ہماری جو حکومتیں جو بھی ہیں، انہیں چاہیے کہ جدید جو اریگیشن کے جو نظام ہیں، کیونکہ ٹیوب ویل کا جو پانی ہے وہ بیسٹ پانی ہے
اگر ہم اسپرنکلر اریگیشن سسٹم کو ہم اختیار کریں، جو کہ جس سے کہ پانی کی جو ایفیشنسی ہے وہ 50 سے 60% تک ہوتی ہے، تقریباً 60% پانی لگتا ہے، 40% پانی ضائع ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے اس میں تو 95% تک ایفیشنسی ہوتی ہے، وہ تقریباً پورا کا پورا پانی ایفیشینٹلی استعمال ہو جاتا ہے. تو آج ہم اپنے یہ فلڈ اریگیشن کے ذریعے جتنا ٹیوب ویل ہم چلا کر ایک ایکڑ، جتنے گھنٹے ہم ٹیوب ویل چلا کر ایک ایکڑ کو سیراب کرتے ہیں، اگر ہم اسپرنکلر اریگیشن اور ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہے اگر ہم لگائیں تو وہ اتنے گھنٹے میں یعنی ٹیوب ویل چلا کر اس سے 3 یا 4 گنا جو ہے رقبہ اس کو ہم زیر کاشت لا سکتے ہیں، اس کو اریگیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جدید اریگیشن کے نظام لانے سے ہماری ٹیوب ویل کی جو ہے جو پمپنگ ہے وہ کس حد تک کم ہو جائے گی، اور ہمارے کسان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس پر کتنا مثبت اثر پڑے گا. لیکن یہ وہ کام ہے جو کہ ہماری حکومتوں کے کرنے کے ہیں. اس کے لیے ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس میں جہاں حکومت کی طرف سے سبسڈیز اور ٹیکنالوجیکل جو ہے اپنے ریسورسز وہ جنریٹ کرنے کی اور وہ عام کسان کی سطح تک پہنچانے کی ضرورت ہے، وہاں اس چیز کی بھی ضرورت ہے. میں اس چیز کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں جب تک کوآپریٹو فارمنگ کا ہم نظام قائم نہیں کریں گے، پاکستان کبھی بھی دنیا کے ترقی یافتہ زرعی حوالے سے کبھی بھی ہم ان ترقی کی ان منازل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے جہاں کہ اس وقت دنیا پہنچی ہوئی ہے. آپ یقین کریں، آج سے 30 سال قبل جب میں MSc کر رہا تھا برطانیہ میں، تو مجھے وہاں آئل آف وائٹ پر ایک گلاس ہاؤس جو ہے وہ مجھے میں نے وزٹ کیا، ورلڈ بینک FAO کا ایک وفد تھا اس کے ساتھ جانے کا. آپ یقین کریں تقریباً 1 بیگھہ زمین سے وہ لوگ، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، 500 میٹرک ٹن، آپ یہ دیکھ لیں 500 میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ کلو گرام ٹماٹر وہ حاصل کر رہے ہیں 1 بیگھہ زمین میں سے. اس کی تفصیل میں کسی اور اس میں بتاؤں گا کس طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جدید اریگیشن کے اور ایگریکلچر کے جدید جو ہے نظام انہوں نے اپنائے ہیں. ہم ابھی تک صدیوں پرانی، یعنی بلکہ ہزاروں سال پرانی جو فلڈ اریگیشن سسٹم ہے، ہم ابھی تک اسی پر چل رہے ہیں ہمارا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوآپریٹو جو فارمنگ ہے، کوآپریٹو فارمنگ کو ہم نے انٹروڈیوس نہیں کیا. ہمارے پولیٹیشینز نے، ہمارے پلانرز نے قوم کے اندر کوآپریٹو جو سسٹم ہے اس کو رواج نہیں دیا، اس کو انکریج نہیں کیا. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم ٹیوبلز کی جو اکانومی ہے اس کو بھی کبھی بھی ہم اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکیں گے، اور کبھی بھی ہم اس سے وہ یوٹیلائزیشن، وہ ایفیشنسی، وہ فائدہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکیں گے جو کہ کوآپریٹو فارمنگ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ٹیوبل کی جو اکانومی ہے اس کے لیے جو ریگولیشن بنانا، قانون بنانا، جو واٹر مائننگ کے لیے قانون بنانا کہ کس حد تک پانی جو ہے وہ کیا جائے. کیونکہ اگر اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم نے ڈیم نہ بنائے، پانی کی کمی رہی، دریائی پانی کی کمی رہی، اور ٹیوب ویل متواتر چلتے رہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں
پہلے 15 سے 20 فٹ پر پانی اویلیبل تھا، وہاں اب 60-70 فٹ پر چلا گیا ہے۔ ہم 25 سے 26 ملین ایکڑ فٹ پانی ریچارج کر رہے ہیں، جبکہ 40 سے 45 ملین ایکڑ فٹ پانی مائننگ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ اور یہ اسی کی وجہ ہے کہ زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ جب تک ہم ٹیوب ویل کی جو آپریشن ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے لیے کسانوں کو سہولتیں نہیں دیں گے، جب تک ہم ٹیکنالوجیکل اور جدید طریقوں سے اریگیشن کے نظام کو قائم نہیں کریں گے، ہماری ایگریکلچر اور ہماری ٹیوب ویل اکانومی اور ہماری زیر زمین پانی کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کبھی بھی ہم اس کو ایک صحت مند سطح پر، ایک صحت مند لیول کے اوپر اور ایک ترقی یافتہ لیول کے اوپر نہیں لا سکیں گے۔ ناظرین، انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.